मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की एक और नाकाबिले यकीन और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। प्रोग्राम में तमाम नाजरीन को खुशामदीद। हमारे प्रोग्राम में मेहमान स्पीकर पास्टर शर्जील, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में मुकाशवा की किताब के 6 बाब के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या क्या हैरत अंगेज़ चीज़ों का जिक्र है, क्या क्या वाक़यात का जिक्र है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है। आज हम सब इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। और पास्टर साहब, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आज मुकाशवा की किताब के 6 बाब में से आप क्या नाकाबिले यकीन बातें बताने वाले हैं? हम वो बात जानने की कोशिश करेंगे कि बर्रा जो ज़िबा किया हुआ है, गोया ज़िबा किया हुआ है, वो जो शेर बब्बर की मानद है, दाऊद की असल है, जब उसने पहली मोहर खोली तो जो किताब जो तुमार उसने खुदा ताला के हाथ से जो तख्त पर बैठा हुआ है, जब बर्रा ने वो लिया तो फिर उसकी पहली मोहर जब उसने खोली, क्योंकि वो 7 मोहरों से बंद था, तो पहली मोहर खोली तो फिर क्या वक़ूफ़ पज़ीर होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, ये तो हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ था। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में से एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया कि जो बर्रा का गीत, जैसे आपने बताया था कि गीत गाया गया था, वो बड़ा ख़ास गीत था, तो उसके बारे में उन्हें एक व्यूअर ने पूछा है कि वो गीत में एक्चुअली उसका सेंट्रल आइडिया क्या है और किस बात को वाज़िया करने की कोशिश की गई है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल जो है, बहुत खूब, जो है वो शुक्र है किसी ने बहुत ही तवज्जो से ये बात सुनी। तो इसमें क्योंकि मुकाशवा की किताब को हम 30 मिनट या आधे घंटे के प्रोग्राम में किसी एक टॉपिक को भी डिटेल से बयान नहीं कर सकते, ये वाज़ेह है। लेकिन अभी अगर उन्होंने गीत की बात की है तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं। इसमें ये नजात के बारे में गीत है, वो टोटली रिडेम्पशन के बारे में है, खुलासी, छुटकारा, रिहाई, इंसान के गुनाह से छुटकारे के लिए, मौत से छुटकारे के लिए और इब्लीस के चंगुल से छुटकारे के लिए ये क्या है, रिहाई का गीत है। और इंसान की अपनी जो आज़ाद मर्ज़ी है, उसकी ख्वाहिशात, उनसे छुटकारे का ये गीत है। इसमें कुछ पहलू हैं। लिखा है कि वो नया गीत गाने लगे। अब उसमें क्या है, उन्होंने गाया कि तूने ज़िबा होकर, नजात की उसमें कीमत बताई गई। वो क्या है कि तूने ज़िबा होकर, नजात की कीमत पहले बताई गई, वो क्या है, तू। और तूने किस तरीके से, नजात का तरीका बताया गया, ज़िबा होकर। और उसकी टोटल जो प्राइस है, अपने खून से उसकी नजात की प्राइस या उसकी असल जो कीमत पेश की गई, वो क्या है, पेमेंट, वो खून है उसका, उसी बर्रे का जो शख्सियत है, जो जिंदा शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह है, उसके खून की बात हो रही। फिर उसमें उसकी वुस्सत का बयान किया गया, नजात की वुस्सत, कि वो हर एक कबीला, अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम के लिए है। नजात किसी एक ख़ास कौम के लिए नहीं, जैसे कुछ उलमा या नक़ाद कह देते हैं जी वो तो सिर्फ बनी इसराइल कौम के लिए आए थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के गुनाहों को उठाने के लिए आए हैं। यानी जितने भी लोग उन पर ईमान लाएंगे, उन सब के लिए नजात मुफ्त मौजूद है। हर कौम, हर कबीले, हर अहले ज़ुबान और उम्मत के लिए है, वो नजात की वुस्सत है। और फिर नजात की रसाई, नजात कहाँ तक पहुँचाती है, हमारे खुदा के वास्ते या खुदा के लिए है। खुदा तक लोगों को पहुँचाने का वसीला क्या है, उसकी नजात, उसकी कुर्बानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी। और उनको फिर कहाँ पहुँचा दिया, उनको रुतबा क्या दिया, नजात के वसीले जो रुतबा मिला है वो क्या है, उनको एक बादशाही और काहिन बना दिया, कि बादशाहत भी उनको मिल गई, जो नजात पर ईमान रखते, जो नजात पा जाते हैं वो, और काहिन भी बन गए, खुदा ताला की खिदमत में रास्तेबाजी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो वो उनको ये एतबार दिया गया, उनको उन पर ये एतबार किया गया बल्कि, और वो काहिन बन गए और बादशाह भी ठहराए गए। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, नजात का नतीजा एंड में बताया गया, वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं, कि वो ज़मीन पर बादशाही करते रहेंगे। ये सारी बातें उस गीत में बयान की गई हैं जो नजात के मुतालिक है। तो ये उसका सवाल का जवाब मुमकिन है कि हम उसको समझा सकें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे और तफसील से ये सारा बताया कि गीत का क्या मफ़हूम था, और यकीनन जिन्होंने हमसे सवाल किया होगा वो अच्छे से अब इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, मुकाशवा की किताब के 6 बाब में। तो 6 बाब में से आज क्या आप हमें बताने लगे हैं? इसमें ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, उसकी पहली आयत से हम इसको तिलावत करेंगे। इसमें पहली जो 2 आयात हैं
وہ پہلی مہر کے بارے میں۔ جیسے ہی 5واں باب اختتام پذیر ہوتا ہے تو نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ باب کے معنی دروازہ ہے، تو نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب اس آیت مقدسہ میں اور شروع میں ان دونوں بلکہ آیات مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی وہ مہر کھولی گئی، اب وہ تمار تھا جو اندر سے باہر سے لکھا گیا تھا، اب وہ بہت بڑا تمار ہے۔ اس کی اگر ہم لمبائی کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ 15 فٹ کے برابر اس کی جو ہے لمبائی ہوگی، اور وہ اس کو اس طرح سے پورٹریٹ سٹائل میں نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ اس کو ورٹیکل لکھا جاتا، اس کو عمودی حالت میں لکھا جاتا تھا۔ تو وہ جب کھلا تو اوپر سے کھولا جائے گا اور پھر نیچے سے کھولا جائے گا، اور جتنا حصہ اوپر سے پڑا جائے گا اس کو رول کرتے جاتے تھے تاکہ اوپر والا حصہ رول ہوتا جائے، اور اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اینڈ تک پڑھنا بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے اب وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، وہ کتاب کس چیز کو واضح کر رہی تھی، وہ دنیا کی تاریخ کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، ہم پہلے بات کر چکے۔ اب اس پہ 7 یا تو اس پہ رسیاں باندھی گئیں اور پھر ان پر مہر لگائی گئی، یا ڈائریکٹ ان پر مہر لگائی گئی۔ تو جو شاہی خطوط ہوتے یا شاہی تمار ہوتے، ان پر رسی باندھ کر اس رسی کے اوپر وہ مہر لگائی جاتی اور اسے سیل کیا جاتا، مہر شدہ کر دیا جاتا تاکہ وہ بند رہے۔ تو اب اس میں سے ایک رسی کو وہ توڑ کے کھولتا ہے، تو پھر کیا وقوع پذیر ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا اختتام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا اختتام اس وقت ہوگا جب وہ پورے کا پورا تمار کھل جائے گا اور اس میں آخری بات پڑھ لی جائے گی۔ تو مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب سے اب دنیا کی عدالت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مکاشفہ 19ویں باب تک یہ عدالت کا ہی کام چلے گا۔ اس تمار کے بارے میں ہی ساری وضاحتیں موجود ہیں کہ دنیا پر جو کچھ وقوع پذیر ہوگا دنیا کے آخر تک اور آخری ایام میں بالخصوص، وہ سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے۔ اور سب سے پہلا معاملہ جو دنیا کے آخر کو بیان کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلی مہر ہے۔ دنیا کی عدالت کا وقت شروع ہے۔ جنہوں نے برے کو قبول نہ کیا، برے کے قربانی کو قبول نہ کیا، اس کے نجات بخش کفارہ کو قبول نہ کیا، اب وہی لوگ دنیا میں عدالت کا سامنا کریں گے۔ وہ اس چیز کو، سزاؤں کو فیس کریں گے جو دنیا پر آنے والی ہیں۔ جو قہر خدا کی طرف سے نازل ہوگا وہ برہ کی طرف سے نازل ہوگا، اور برہ اس کا موجد ہوگا۔ کیوں موجد ہوگا؟ کیونکہ برہ کو ہی قبول نہیں کیا گیا۔ پاسٹر صاحب، یہاں ایک سوال اور ذہن میں بنتا ہے کہ آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ اب دنیا کی عدالت شروع ہونے والی ہے، بے شک، لیکن جو سفید رنگ ہے وہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے امن کو، تو عدالت کے لیے تو سفید رنگ استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں سفید گھوڑا کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کیا دنیا میں امن آ رہا ہے؟ بالکل جو ہے وہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اکثر لوگ اس بات سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس کا سوار کمان لیے ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کبھی بھی نہیں لکھا گیا کہ وہ کمان لیے ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے ہمیشہ ایک تیز 2 دھاری تلوار کی مانند نکلتی ہے جو تلوار کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اصل میں اس کی زبان میں وہ سچائی ہے جو دنیا کو کاٹتی ہے، جو گناہ اور حق کو الگ الگ کرتی ہے، اس چیز کو تلوار سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں ہوتی، اس کی زبان میں تلوار، یعنی سچائی اس کی زبان سے رونما ہوتی، اور وہ وارد ہوتی ہے، لوگوں پر عدالت کرے گی وہی تلوار۔ لیکن دنیا اس چیز کو سمجھے گی کہ یہ یسوع کی مانند ہے، یسوع جیسا ہے۔ یہاں پہ سفید گھوڑا تو ضرور ہے کہ وہ سفید رنگ یہ پاکیزگی یا امن کی علامت ہے، لیکن اس پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ امن لے کر نہیں آ رہا، یہ نقل کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی۔ کیونکہ مکاشفہ 19ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح خود وہ سفید گھوڑے پر سوار، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، کیونکہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کے سر پر زیادہ تاج۔ لیکن یہاں والے جو سوار ہے، جو سفید گھوڑے کا سوار ہے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ لیکن وہاں جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ تاج تمام کے تمام اس کے اپنے ہیں،
اس نے کسی سے مستعار نہیں لیے، لیکن اسے یہاں دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہستی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی نقل کر رہی ہے، اور اگر آنے والی آیات مقدسہ کی تلاوت کی جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سوار آ رہا ہے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر، یہ دنیا میں امن نہیں لا رہا، یہ صرف لوگوں کو دکھاوا کرے گا، شو پیس کی مانند، کہ واقعی میں امن لے آیا ہوں اور دنیا میرے پیچھے چل پڑے۔ اور وہ لکھا ہے کہ دنیا کو فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ دنیا پر تاریکی کا راج بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ اپنے لیے مختلف مسائل خود تیار کر رہے ہیں، لوگ اس نجات دہندہ کے منتظر ہیں جو ان کا پسندیدہ ہو، وہ حقیقی نجات دہندہ کے اصولوں کے مطابق نہیں چلنا چاہتے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی تلوار لے کر آئے، کوئی بندوق لے کر آئے اور کوئی دوسروں کو مار ڈالے اور صرف ہمارا رویہ دنیا میں رائج ہو جائے۔ اس سے امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو فتح کرے گا وہ دنیا میں امن نہیں کر سکتا۔ جو دلوں کو فتح نہیں کرتا، جو لوگوں کو فتح کرتا ہے، وہ کبھی دنیا میں امن پیدا نہیں کر سکتا۔ اور آج کل کی دنیا میں اسٹریٹجی یہی ہے، اگر ہم بڑی قوموں کو یعنی ترقی یافتہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی کر رہی ہیں کہ وہ ایک طرف سے وہ حکومت کرتی ہیں، ایک طرف سے وہ امن کا پیغام دیتی ہیں۔ بالکل آپ نے درست کہا بیٹا، یہی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں علماء سے یا دوسری اقوام سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اگر تلوار کے بل پر دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے تو مجھے لا کے دکھا دیجیے۔ کسی بھی قوم کو مار کر اگر آپ دنیا میں امن لا سکتے ہیں تو وہ لا کے دکھائیے۔ ہرگز ہرگز ممکن ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سمجھدار اس طریقے کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ ایک گھر کی مثال لے لیجئے، گھر میں بھی آپ بچوں پر زور زبردستی جاری رکھیں گے تو وہ کیا آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئیں گے؟ اپنے دل میں وہ نفرت رکھیں گے، بھلے آپ سے ڈرتے رہیں۔ تو جہاں نفرت ہے وہاں امن نہیں ہو سکتا، وہاں قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور جہاں پیار ہے وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی کو زور زبردستی نہیں کہا کہ میرے پیچھے چلو۔ دنیا کی باقی قومیں وہ اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے طریقہ کار، اپنے نظریات دوسروں پر تھوپ ڈالیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اپنے نظریات نہیں بلکہ جو حق سچ ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، اس سچائی کو پیش کریں تو دنیا میں آسانی سے امن قائم ممکن ہے، ورنہ دنیا تباہی کی طرف ہی جا رہی۔ اور یہ ہستی جو سفید گھوڑے پر سوار ہے، یہ کمان لیے ہوئے تیر اس بات کو ریپریزنٹ کرتا ہے اکثر جو لوگوں کے دلوں میں چبھ جائے، جو لوگوں کو بری لگے، یہ اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا کہ دنیا میں لوگوں کو، بہت سوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنے کا نمونہ پیش کرے گا کہ بھائی یہ امن ہے جی، سب لوگ میرے پیچھے چلیں۔ تو جب لوگ ایک شخص کے پیچھے چل پڑے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سمجھا جائے گا جی دنیا میں امن ہو گیا، جی ہم سب ایک کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا اور بھی فتح کرے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے پیچھے نہیں چل رہے، ان کا فتح کیا جانا باقی ہے۔ تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے چپکلش ہوگی، اس وجہ سے مزاحمت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی۔ جہاں ریزسٹنس ہوگی وہاں آگ ضرور لگتی ہے، فرکشن کے باعث آگ لگتی۔ تو وہ شخصیت مخالف مسیح کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کا ڈھونگ رچائے گا لیکن امن نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب کا آگے مطالعہ کریں، اس کو سٹڈی کریں اور دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، تو وہ دنیا میں 7 سالہ دور جو ہوگا مخالف مسیح اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پہلے 3.5 برس وہ امن سے گزارنے کی کوشش کرے گا، اور کچھ لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل قوم میں سے آئے گا، تو ایسا سوچنا کفر کے برابر ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم وہ خود مسیح کو لانے والی قوم ہے، خداوند یسوع مسیح اس میں سے آئے گا۔ البتہ ان میں سے اگر کوئی مخالف ہو کر وہ دنیا کے خواہشات میں پھنس کر یا مسیح کے مخالف ہو کر سوچ سکتا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں، اس کا نہ ہی وہ قوم ذمہ دار ہے، بلکہ وہ تو خود مسیح کے منتظر ہیں، وہ مخالف مسیح کے منتظر ہرگز نہیں، اور وہ مخالف مسیح کے برخلاف چلنے کی کوشش کریں گے، یہی ہوگا۔ اور دنیا ان کے ساتھ امن معاہدے میں شریک ہونے کی کوشش کرے گی
کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم اسی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا اسی قوم کے ساتھ ہے کہ وہ قوم کیا ہے جی، وہ دوسروں کے ساتھ امن سے نہیں رہتی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دنیا کی اقوام اس کے ساتھ امن سے رہنے کی کوشش میں نہیں۔ وہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ باشعور ہیں، اور دنیا کی سب قوموں سے زیادہ خدا کی لاڈلی قوم ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا ان کی مخالف ہے۔ خود خدا سے پیار کرنے کے بجائے، خدا کے نزدیک ہونے کے بجائے، جو خدا کے نزدیک قوم ہے اس کے برخلاف باتیں کی جاتی، اس پر لعنت ملامت کی جاتی۔ وہ حضرت یعقوب کی نسل ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے خود ایک خاص نام اسرائیل کا نام دیا۔ تو اسرائیل پر لعنت کرنے والے لوگ یہ سوچ سمجھ لیں کہ وہ جب یہ لفظ بولتے ہیں یا نعروں کی صورت میں کہیں لکھتے ہیں تو تب کیا ہے، وہ یعقوب نبی پر لعنت بھیج رہے ہیں، ان کے برخلاف لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے پر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ تو وہ لعنت پلٹ کر ان قوموں پر رونما ہوتی ہے یا وارد ہوتی ہے جو لوگ بنی اسرائیل قوم پر یا اسرائیل پر لعنت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ قوم خدا کی پسندیدہ، چنیدہ، اور علماء یہ کہتے ہیں اور مختلف کتب میں لکھا ہوا ہے، کتاب سماویہ میں جنہیں لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، تمام جہانوں پر۔ تو جس سے کیا مراد ہو گیا، واضح ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں، اس دنیا کے آخر تک، اور آنے والے جہان میں، اس دنیا کا اینڈ ہو جانے کے بعد جو جہان آئے گا اس میں بھی اس قوم کو فضیلت بخشی گئی۔ تو بائبل مقدس بھی یہی فرما رہی، کیونکہ کالی بھیڑیں ہر قوم میں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا جائزہ لیا جائے یا ان کے بارے میں کوئی بھی تہمت لگانے سے پیشتر ان کے اصول و قواعد کو دیکھنا چاہیے، ان کی کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہے، نہ کہ لوگوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ کیسے ہوں گے یا ان کی کتاب ایسی ہوگی۔ فرض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے پڑھ کر، سمجھ کر، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اس لیے وہ قوم کیا ہے، خدا تعالیٰ کی پسندیدہ، خدا کی چنیدہ، نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان کے لیے بھی وہ چنیدہ قوم ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان پر کوئی بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ کسی بھی شخص کو، کسی بھی قوم کو یہ دوسری اقوام پر تہمت لگانے کا حق یا اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو سچائی ہے وہ ان کے سامنے رکھیے اور ٹیبل پر بیٹھ کر ان سے عام تبصرہ کیجیے۔ بحث و مباحثہ برائے تنقید اگر ہو تو بیکار ہے، اور اگر برائے اصلاح ہو تو وہ فائدہ مند ہے۔ اس طریقے پر ہم سوچنے کے بجائے ہم الٹ طریقے آزماتے ہیں، ہم انسانی یا حریت اندانہ انداز جو ہے وہ اپنا لیتے، تو جس سے کیا ہوگا، نقصانات ہوتے اور ہو رہے ہیں، ماضی اس بات کا گواہ ہے۔ بالکل، ہم اگر دیکھیں تو یہی ہوتا رہا ہے، اپنی سوچ انسان نے خود ہی ایزیوم کیا اور اس کے بعد فیصلہ کر لیتا ہے، اور اس کے پھر فیصلے کے نتائج پھر آگے آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو دنیا قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے قرض لے کے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو قرض لے کر اپنی ترقی کا سوچیں تو زیادہ فائدے میں ہے، اور پھر اس قرض کو واپس اتارنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ مزید قرض اگلی نسل کے لیے چھوڑ دیں کہ بھائی آپ بھی قرض لے لیجئے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ لڑنے والے نہ ہوں، کیونکہ جو خدا تعالیٰ کی چنیدہ قوم سے لڑتا ہے وہ خدا سے لڑتا ہے، جو خدا کی پسندیدہ قوم کے برخلاف کھڑا ہوتا ہے وہ خدا کے برخلاف کھڑا ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ وہ جو عالم کل ہے، قادر مطلق ذات ہے، جو ذات بابرکات ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، پھر اس کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سفید گھوڑے پر سوار ہے، یہ مخالف ہے، یہ مخالف مسیح ہے، میں اسے دجال بھی کہہ سکتا ہوں، یہ اس کی علامت ہے، یہ دجال کو پیش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں سے مخالف مسیح آنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا سوچتے تھے یقیناً آج کا یہ پروگرام دیکھ کے تو ان کی سوچ اب مثبت ہو گئی ہوگی اس بارے میں۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جب وہ سوار آئے گا جو سفید گھوڑے پہ سوار ہے، تو اس کے آنے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، دنیا پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا کیا
اس کے آنے سے کیا کیا چیزیں کیا وقوع پذیر ہوں گی؟ بالکل سسٹر، یہ خاص بات ہے کہ جب یونانی لوگ یا جو رومی لوگ تھے جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو پھر وہاں پر اپنے اصول و ضوابط جو تھے وہ رائج کر ڈالتے تھے. تو اس کے وسیلہ سے دنیا میں مختلف صورتحال پیدا ہوتی. جیسے ہم سوچ سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سکندر اعظم وسطی ایشیا سے گزرتا ہوا ان علاقوں کی طرف آیا، جو یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، جنوبی ایشیا ہے، اس کی طرف آیا، تو یہاں پر اس نے اپنے جو بھی جنرل تھے، جو بھی اس کے فوجی حضرات تھے، افسران تھے، ان سب کو جب بھیجا تو وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنے اپنے طریقہ کار وہاں پر رائج کیے. اور جب ہم ادھر کیلاش کی طرف جاتے ہیں، وادی کیلاش کی طرف، تو وہاں پر لوگ یونانی زبان بولتے ہیں. اور وہ واضح کرتا ہے کہ کیلاش کے علاقے میں، ہنزا سے آگے والے علاقوں میں، وہاں پر ان افسران کی جو یونانی لوگ تھے ان کی نسلیں موجود ہیں. وہ یونانی زبان سمجھتے اور بولتے اور لکھ لیتے ہیں، جس سے پتہ چل گیا کہ جب وہ یہاں پر آئے تو اپنے رنگ چھوڑ کر گئے. اس لیے جب یہ فتح کرنے کے لیے آتا ہے، یہ سوار نکلتا ہے، تو یہ بھی اپنے جو اس کے اندر مقاصد چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو وہاں پر رائج کرے گا. اب یہ دنیا میں کس طریقے سے اس کو رائج کرنے کے لیے کیا کرے گا، ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کو ون ورلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو گلوبل ولیج کا نام اسے دیا جا چکا ہے. یہ وہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے تاکہ دنیا میں وہ مخالف مسیح بآسانی ظاہر ہو سکے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخالف مسیح ہزاروں سال سے پوشیدہ تھا تو وہ اچانک سے سامنے آ جائے گا، ایک بزرگ سی شخصیت ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ مخالف مسیح کون ہوگا اور اچانک کہاں سے رونما ہو جائے گا یا نمودار ہو جائے گا. وہ ایسے ہی ہے کہ لوگوں کے ان تمام معاملات کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا. ہم ورلڈ بینکنگ کو اگر مد نظر رکھیں تو اکنامکلی دنیا کیا ہے، وہ ایزی بینکنگ کی طرف آ رہی ہے، جسے ای بینکنگ کہا جاتا ہے. اصل میں وہ الیکٹرانک بینکنگ نہیں ہے، اسے ایزی بینکنگ کا نام دیا گیا کہ آپ کو بینک میں جا کر کسی شخص کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو سوال و جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے. سب کچھ آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین پر موجود ہوگا. آپ ٹچ کریں، فارمز آ جائیں گے، فارم فل کریں اور اپنی چیزیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جمع کروائیں یا نکلوائیں، وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے. وہ سب کچھ آپ کو وہاں پر بآسانی مل جائے گا. اسی طرح سے یہ جب پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہو جائے، کیونکہ ہر ملک اس کوشش میں لگا ہے کہ وہ زیادہ ترقی کرے، تو ان نظاموں کو اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے ہر کوئی کوشش میں ہے. تو جب یہ نظام رائج ہو جاتے ہیں تو جب ان تمام نظام جتنے بھی موجود ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک شخص اپنے ہاں ایک کمپیوٹر کا سرور بنا لے گا جو سیٹلائٹ کے تھرو وہ کنٹرول کرے گا، تو اس کا تو پوری اکانومی پر راج ہو گیا. تو اب جو وہ کہے گا وہی ہوگا. تو اس کو مخالف مسیح کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق دنیا کو کنٹرول کرے گا. پانی کے ذخائر چلانے کے لیے کمپیوٹر سسٹم کو رائج کیا جا رہا ہے. دنیا میں خوراک کا نظام چلانے کے لیے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں. یہ سب شاپنگ مالز یہ بینکوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور ہو چکے ہیں آلریڈی. اور اب تو ایک نئی چیز بھی آ رہی ہے کہ جیسے ایک کرنسی کی پوری دنیا میں ایک بٹ کوائن کے نام سے اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی. کریکٹ. یہ سب وہ سٹیجز ہیں جو سیٹ کیے جا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام سٹیج لگائے جا رہے ہیں. جو ایک بڑا سٹیج جو مخالف مسیح کا ہوگا اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، اس کو پیش کرنے کا کام کرے گا. بہت سے لوگ کچھ ایلومیناٹی کے برخلاف باتیں کہتے رہتے ہیں، جی ایلومیناٹی کروا رہی ہے، ایلومیناٹی کروا رہی ہے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا دل صاف ہے کسی کے لیے؟ ایلومیناٹی کا دل تو برا ہو گیا، وہ تو شاید برا دل ہی لے کر دنیا میں آئے ہیں سب کے سب. لیکن یا فری میسنری ہے، وہ سب کے سب برے ہیں بے شک. لیکن میں کیسا ہوں؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں کیسا ہوں. کہیں میں ان کے برخلاف ہوتے ہوتے یا ان کے برخلاف باتیں کرتے کرتے کیا خود برا تو نہیں ہو گیا؟ یعنی ایک جرم کو ختم کرنے کے لیے کہیں میں کوئی جرم تو نہیں کر رہا، گناہ کو مٹانے کے لیے کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا. ان باتوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت. ہم راستے بازی پر چلیں، ہم سچائی پر چلیں، خداوند یسوع مسیح کو مانیں. بھئی ہم اسی کے اصولوں پر عمل کریں گے. اس کا پیغام محبت ہے، اس کا پیغام معافی ہے. ان دو باتوں کو اگر اپنا لیا جائے تو زندگی کے ہر شعبے میں بڑا امن قائم ہو جائے گا.
ہمیں ایلومیناٹی سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، ہمیں فری میسنری سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، ہمیں مخالف مسیح سے بھی ڈر نہیں لگے گا۔ یہ مین چیز ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ ہم ذہنی طور پہ اتنے وہ پریشان ہو چکے ہیں، میں اسے کمپیوٹر کرپٹ ہونے کے برابر تشبیہ دیتا ہوں کہ ہمارے جو برین میں جو کمپیوٹر ہے وہ کرپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ ہم کرپشن کو ٹھیک کرنے کے بجائے خود کرپٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسیحی دنیا کی تمام اقوام سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور کسی کا نظریہ، کسی کا مذہب اس کے دل کا آئینہ ہے، اس کے دل کی بات ہے، اس کا ذاتی نظریہ ہے، دوسرے کو اس پر اپنا نظریہ تھوپنے کی اجازت نہیں ہے۔ سچائی بیان کی جائے، اگر کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ اسے قبول کرے، اور اگر اسے سمجھ میں نہیں آتی تو صاف منع کر دے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس طریقہ کار سے چلیں، کیونکہ اگر ہم دوسروں پر اعتراض اٹھاتے ہیں تو دوسروں کے پاس ہو سکتا ہے ہم سے دگنے اعتراض آپ کے لیے ہو، تو اس وجہ سے میں کسی پر اعتراض نہ اٹھاؤں۔ مجھے اس بات کو سوچنا اور فروغ دینا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے۔ یقیناً ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بےحد پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔